अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एतकाफ का मतलब होता है धरना मारना। जैसे धरना मार के बंदा बैठ जाता है और ख्वाहिश होती है कि कुछ मुतालबात पूरे हो जाएं और हमारी बात मानी जाए, जो हमने इल्तिजा की है वो पूरी हो जाए। तो इस तरह से बंदा अपना धरना, जैसे आप देखें ना, छोटे बच्चे होते हैं वो आपसे बात मनवाने के लिए बाज़ औक़ात धरना मार देते हैं और वो कहते हैं ये हमें चीज़ लेनी है अब्बू जी अम्मी जी। बस वो जब तक वो नहीं लेते तो फिर आप उस वक्त तक वो रोएंगे चीखेंगे कुछ ना कुछ करेंगे ऐसे जिससे माँ बाप बेचारे मजबूर हो जाते हैं, फिर उनको वो दे देते हैं चीज़। तो इस तरह धरना मारना यही चीज़ होती है। अल्लाह के हजूर जो है बंदा जो है अल्लाह के घर में बैठता है और अल्लाह के घर में जो है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह का मेहमान बन जाता है। और ये धरना बरकत होता है और बाअदब होता है और बड़े ही सलीके वाला काम है। और इसमें सुकून से इत्मीनान से अल्लाह के हजूर बंदा अपनी इल्तिजा भी करता है और अल्लाह ताला जो देता है वो तो अलहदा है ना। यानी एक तो बंदा मांगता है ना, वो तो अलहदा है, लेकिन जो अल्लाह साथ देता है वो बहुत कुछ है। ख़ास तौर पर माह रमज़ान में जब हम बैठते हैं उसके लिए, आखिरी 10 दिन जो है वो एतकाफ़ के लिए, तो वो क्या होता है कि 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिल जाता है। ऐसे ही जल्दी, मतलब कोई वो नहीं होता जी, 2 हज और 2 उम्रे का सवाब। और एक जगह तो ये भी आता है कि 1000 साल इबादत बंदा करता रहे और जितना सवाब 1000 साल की इबादत का बंदे के नामा अमाल में आ जाता है उतना सवाब उसको मिल जाता है। क्योंकि उसमें है ना वो, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, वो लैलतुल क़द्र वो 1000 महीने से बेहतर है, एक वो आ जाती है बात। फिर उसके अलावा हर रात का जो सवाब है वो अलहदा है। तो कहते हैं 1000 सालों की इबादत से भी ज़्यादा सवाब होता है इस 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 एतकाफ, सुन्नत एतकाफ जो बंदा माह रमज़ान के आखिरी 10 दिन में करता है। तो एतकाफ वैसे जो है 3 किस्म का होता है। एक होता है एतकाफ वाजिब। वाजिब ये होता है कि बंदा मन्नत मान लेता है कि मेरा काम ये हो जाए तो मैं एतकाफ करूँगा या करूँगी। तो एतकाफ करने के लिए रोज़ा शर्त होता है, अगर रोज़ा नहीं होगा तो एतकाफ नहीं होगा। तो एतकाफ जो है वो बहुत अहम होता है उस बंदे के लिए जो मन्नत मांगता है, उसके एतकाफ को वाजिब कहते हैं, ये हर सूरत में वो करना पड़ता है। इसी तरह दूसरा एतकाफ़ जो है वो सुन्नत एतकाफ़ है, इसको कहते हैं हम, जैसे हम रमज़ान शरीफ का जो आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ है इसको हम सुन्नत किफ़ाया कहते हैं। यानी सुन्नत किफ़ाया का मतलब होता है ऐसी सुन्नत जो एक लाजमी सुन्नत है, एक ज़रूरी सुन्नत है। उसका मतलब है जो मस्जिद के आस पास जो लोग रहते हैं उनमें से एक बंदा भी अगर आ जाए तो सब की तरफ से अदा हो जाता है। अगर एक भी ना आए और मस्जिद वीरान रहे रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिन में, तो फिर सब पर जो है ना वो अल्लाह की नाराज़गी होती है फिर। तो इसलिए जो है मस्जिद के इर्द गिर्द जो होते हैं उनमें से एक बंदा भी अगर आकर मस्जिद में एतकाफ कर लेता है तो सब के सर से बोझ उतर जाता है। तो जिस तरह आप देखें ना, नमाज जनाजा होता है वो फ़र्ज़ किफ़ाया होता है। यानी नमाज जनाजा आप किसी का है, आप जनाजा पढ़ना है तो उसके पूरे मोहल्ले में से एक बंदा भी ना आया तो सारे मोहल्ले जो है वो सारा मोहल्ला जो है वो मुश्किल में आएगा, उसके ऊपर अल्लाह की नाराज़गी होगी और कुछ मुसीबत भी पड़ सकती है। तो इसलिए अगर सारे मोहल्ले में से एक बंदा भी आ गया तो समझो वो जो है ना वो सबका वो कफील हो गया। तो सबको, सबके लिए वो एक नुमाइंदा हो गया। तो समझो फिर वो बात पूरी हो गई और अल्लाह ताला की रहमत फिर उस मोहल्ले पर रहेगी। तो इसको फ़र्ज़ कफ़ाया कहते हैं। लेकिन ये जो एतकाफ़ है रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिन का,
یہ سنت کفایہ ہے۔ تو سنت ایسی سنت لازمی سنت ہے، اور جس میں کفایہ کا مطلب ہے اگر پورے محلے میں سے ایک بندہ بھی آ گیا تو سمجھو وہ جو ہے سب کے لیے کافی ہو جائے گا وہ۔ اگر کوئی نہ آیا تو پھر سب پر مصیبت پڑے گی، پھر وہ کیونکہ اللہ کی رحمت آتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ جو شب قدر اور اللہ بڑے بڑے انعام ہوتے ہیں، اور وہ کوئی لینے والا نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں نا، اگر آپ خود اتنے بڑے بڑے گفٹ لے کر جائیں جو آپ کے پاس یعنی لاکھوں اور کروڑوں پاؤنڈ کے ہوں اور اتنے بڑے بڑے ہوں، ہے نا، تو آگے لینے والا کوئی نہ ہو تو آپ کو تکلیف تو ہوگی نا، پریشانی تو ہوگی کہ آپ بھی اتنا کچھ آپ گفٹ لے کر آئے ہیں، آگے لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس راتوں کو، جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے انعام ہوتے ہیں، اور وہ لینے والا کوئی ہونا چاہیے، تو اس لیے اللہ چاہتا ہے وہاں بندہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اعتکاف کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کو سنت کفایہ کہا گیا ہے۔ ایسی سنت لازمی ہے، لیکن وہ جو کہ اگر محلے میں سے ایک بندہ بھی آ جائے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، اگر زیادہ آئیں گے تو اور اچھی بات ہے، جتنا زیادہ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ اعتکاف سنت اعتکاف ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف یہ ہوتا ہے جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں نا، تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، نوایت سنت الاعتکاف، تو بس وہ آپ اس وقت اعتکاف کی نیت کر لیں، وہاں پر پانی پینا پڑ جاتا ہے، کوئی اور کوئی کام ہوتا ہے تو وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، ورنہ آپ پانی بھی نہیں پی سکتے مسجد کے اندر بیٹھ کر، جو ہے نا کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، کوئی جو ایمن ضروری بات بھی ہو، کیونکہ شریعت کے مطابق پھر آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا گھر ہے، وہاں پر بات سن سکتے ہیں، کر نہیں سکتے، تو وہ بہت اہم ہے، کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کسی کے گھر میں جائیں گے تو بات آپ تو نہیں کریں گے نا، وہ دوسرا جو گھر والا ہے وہی شروع کرے گا نا، تو وہی بات کرے گا پہلے نا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے گھر میں جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ کی بات جو ہے وہ آئے گی تو وہ سنی جائے گی، وہاں بندہ سننے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے گھر میں بندہ بولنے کے لیے نہیں جاتا۔ اگر بولتا ہے تو وہ اس لیے فرمایا گیا کہ وہ اپنی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی جو ہے نا وہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یا جانور جو ہے بکری جو ہے وہ چارے کو کھا جاتی ہے، گھاس کو کھا جاتی ہے، اس طرح کی بات پھر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بڑا احتیاط ضرورت ہوتی ہے، اور اس لیے عام طور پر ہم جاتے ہیں تو مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت بندہ کر لے تو یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، جتنی دیر بندہ مسجد میں رہے گا اتنی دیر وہ اعتکاف رہے گا، جب مسجد سے باہر قدم اٹھائیں گے تو بس اعتکاف ختم، اس کو کہتے ہیں نفلی اعتکاف۔ تو اعتکاف 3 قسم کا ہوا: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اور اعتکاف نفل۔ واجب جب منت مانے بندہ، میرا بیٹا پیدا ہو جائے، میرا فلانا کام ہو جائے، میری یہ بات ہو جائے، میرا بزنس ہو جائے، میں اس طرح میرے ترقی ہو جائے، تو وہ میں اعتکاف کروں گا 1 دن کا، 2 دن کا، یا اس طرح وہ تو بندہ منت مانتا ہے تو وہ اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ جیسے ایک قرض ہوتا ہے نا، کسی کے قرض دینا ہوتا ہے، وہ اس طرح کا ہوتا ہے واجب، یعنی ہر صورت کرنا ہوتا ہے ورنہ وہ قابل سزا بن جاتا ہے۔ تو دوسرا اعتکاف سنت اعتکاف، جس طرح یہ رمضان شریف والا ہے، تو اس کے بعد تیسرا اعتکاف جو کہ نفل اعتکاف ہے، وہ کسی وقت بھی جب بھی مسجد میں جائیں تو بس وہ نیت کر لیں، تو جب تک مسجد میں رہیں گے وہ آپ کا اعتکاف جاری ساری رہے گا، اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ختم۔ اسی طرح سے، یا پھر دوسری بات ہے کہ اگر جب وضو ختم تو اعتکاف ختم، اس طرح سے۔ تو مسجد جو ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اعتکاف مرد کا جو ہے وہ مسجد میں ہو سکتا ہے، عورت کا جو ہے وہ گھر میں ہو سکتا ہے، وہ گھر میں مسجد بنا سکتی ہے۔ اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے بندہ، اور دوسری بات ہے روزہ دار ہونا چاہیے، تیسری شرط ہے کہ بندہ پاگل نہ ہو، دماغی طور پر خراب نہ ہو، وہ دماغی طور پر بالکل صحیح ہو، عاقل بالغ سمجھدار ہو، یعنی بالغ کا مطلب ہے جیسے چھوٹا بچہ نہ ہو، بالغ جیسے ہوتا ہے 15-16 سال سے اوپر بالغ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح بالغ بندہ ہو، سمجھدار ہو، تو اس پر اعتکاف فرض کہتے ہیں، اعتکاف یعنی سنت اعتکاف کر سکتے ہیں، یا پھر وہ واجب اعتکاف۔ تو اعتکاف کے لیے شرط مسلمان ہونا، روزہ دار ہونا، عاقل بالغ ہونا، اور پاگل یا دماغی کمزوری والا نہ ہونا، اور غسل واجب سے پاک ہونا، یعنی اگر کسی پر غسل واجب ہے تو وہ کر کے آئے۔ تو اسی طرح عورت ہے،
تو وہ اگر وہ ماہواری اور زچگی کے خون میں ہے تو وہ جو ہے وہ پاک صاف ہوگی تب اعتکاف کرے گی، ورنہ اعتکاف اس کا نہیں ہوگا۔ تو چھوٹی بات ہے کہ اعتکاف کی پھر نیت کرے بندہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسی مسجد میں بیٹھے بندہ جس میں 5 وقت کی جماعت والی نماز ہوتی ہو، تو وہاں پر بندہ بیٹھے تو اعتکاف وہاں کرے۔ تو اگر جمعہ نماز وہاں نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں ہے، پھر جمعہ نماز کے لیے بندہ جا بھی سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر جمعہ نماز والی مسجد ہے تو بہتر ہے، لیکن اگر گھر کے قریب مسجد ایسی ہے جس میں جمعہ نماز نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر جمعہ نماز کے لیے بندہ جائے گا اور فوراً واپس آئے گا، کسی سے بات چیت نہیں کرے گا، اور اس طرح سے وہ جمعہ نماز پڑھ کے وہاں آ جائے گا، اجازت ہے۔ تو اعتکاف جو ہے یہ شرائط اعتکاف تھی: مسلمان ہونا، روزہ دار ہونا، عاقل بالغ ہونا، پاگل نہ ہونا، دماغی کمزور نہ ہونا، بالغ ہونا، اور غسل سے پاک ہونا، غسل واجب اگر اس پہ تھا تو پاک صاف ہو کے غسل کر کے آئے، اور عورت ہے تو ماہواری اور زچگی وغیرہ خون وغیرہ سے پاک جو ہے ہو کے آئے تو پاک کا اعتکاف ہوگا۔ پھر اعتکاف کی نیت کری جاتی ہے، پھر اعتکاف کی نیت کرے گا بندہ اور پھر مسجد میں بیٹھے گا جس میں کم از کم 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ عورت گھر میں اعتکاف کرے اس کے لیے یہی بہتر ہے، کیونکہ مسجد میں جو ہے نا وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اور مسجدوں میں عورتوں کا انتظام خاص نہیں ہوتا، تو اس لیے عورت گھر میں ہی اعتکاف اس کا بہتر ہوتا ہے۔ تو اب اعتکاف کے لیے جیسے رمضان شریف کا اعتکاف ہے تو اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک دو باتیں اور پہلے کر لیتے ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مہینے کا بھی اعتکاف کیا، یعنی سارے رمضان شریف کا، پھر زیادہ تر آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، آخری 10 دن کا، یعنی آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری 10 دن کا ہی اعتکاف فرماتے رہے۔ تو اس لیے سارے رمضان شریف کا بھی اعتکاف اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن آخری 10 دن کا تو زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آخری 10 دن کا بہتر ہے، کرنا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ نفل اعتکاف جیسے رمضان شریف میں نفل اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 1 دن کا اعتکاف کریں گے نا تو جہنم کے درمیان 3 خندقیں بن جائیں گی۔ اتنی خندقیں، یعنی زمین آسمان کا جو فاصلہ ہے نا، اتنے فاصلے جتنی ایک خندق، اور 3 بنے گی تو کتنا فاصلہ ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے جہنم سے کتنا بندہ دور ہو جائے گا۔ 1 دن کا اعتکاف کرے گا نا بندہ تو 3 خندقیں بن جائیں گی جہنم اور اس بندے کے درمیان، تو اس کا مطلب ہے جہنم اتنا دور ہو جائے گی۔ ایک خندق جو ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کے برابر ہے۔ اگر 3 خندقیں ہوں گی تو آپ دیکھیں کتنا فاصلہ ہو جائے گا، تو جہنم سے کتنا بندہ دور ہو جائے گا، تو 1 دن کے اعتکاف سے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء تک اگر بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ مغرب سے عشاء کے درمیان اگر بندہ اعتکاف کرے، یعنی مغرب کی نماز جا کر مسجد میں پڑھے اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کے واپس آئے، تو گویا اور مسجد میں بیٹھا رہے اعتکاف کی حالت میں، تو یہ جو ہے پھر اتنا ثواب ہوتا ہے جتنا جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک محل عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کرتا ہے یہ رمضان شریف میں، تو 300 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ 1 رات اور 1 دن کا اعتکاف کرے گا تو 300 شہیدوں کے برابر ثواب اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب وہ جو بڑا اعتکاف ہے جس کو 10 دن کا اعتکاف کہتے ہیں، سنت اعتکاف، اگر وہ بندہ کرے گا تو پھر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ کسی جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب جو ہے اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر بڑا کرم ہوگا کہ اتنا، یہ تو 1000 سال تو ہم کہہ رہے ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، کیا پتہ کتنا زیادہ اور دے، کیونکہ رمضان شریف میں تو اللہ تعالیٰ
بہت عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے خزانے وہ خود جانتا ہے۔ ہم تو جب مر کے دوبارہ حشر کے بعد جائیں گے اللہ کے حضور، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کسی کے اعتکاف کو اتنا کتنا اجر دیتا ہے، وہ وہاں پتہ چلے گا۔ لیکن یہاں پر ہمیں جو کچھ علم ملتا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل ضرور کرنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے اچھی توقع رکھنی چاہیے، اچھا گمان چاہیے کہ پھر جتنا بندہ اچھا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان شریف میں نے عرض کیا، اس میں تو بہت بڑا کرم ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اعتکاف کرتا ہے، دیکھیں نا، وہ دوسرے لوگ جو باہر پھر رہے ہیں ان سے تو بچ جاتا ہے نا، کیونکہ وہ جو پھر رہے ہیں وہ کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، کوئی ادھر ادھر بیٹھتا ہے، کوئی مختلف۔ تو ایک بندہ جو اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ باہر کے جتنے لوگ ہیں، وہ جتنے غلطیاں گناہ ان سے ہوتے ہیں ان سب سے آزاد ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں اعتکاف والا بندہ جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے اس میں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ باہر جتنے لوگ ہیں نا، اب اس میں یہ ایک اور بھی بات بڑی مزے کی ہے کہ جو لوگ باہر نیکی کے کام کر رہے ہیں، یعنی آپ کوئی روزی کما رہا ہے، کوئی مختلف جس طرح کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، کوئی کسی بیمار پرسی کر رہا ہے، کوئی کسی کی مر گیا ہے اس کا جنازہ پڑھ رہا ہے، کوئی مختلف جنہیں کے کام لوگ کر رہے ہیں، جو باہر لوگ جتنے بھی کام کر رہے ہیں نا، وہ سارے نیک کاموں کے برابر اس بندے کو جو اندر اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس کو سب کا ثواب اتنا بڑا عطا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی موتقف جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کو سارے کے سارے ثواب دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جتنے باہر لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کے برابر اس بندے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سارے ثواب اتنے زیادہ وہ بھی ملتے ہیں۔ یہ بھی ایک علیحدہ ثواب ہے جو کہ اتنا زیادہ رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، جو بندے کو اتنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ جو جیسے روزہ ہوتا ہے نا، روزہ جیسے آپ 20واں روزہ ہوتا ہے، 20واں جب 20واں روزہ ہوتا ہے نا، اس دن جو ہے نا شام کو بندہ مسجد میں چلا جائے تو مغرب کی نماز جو ہے وہ بھی مسجد میں پڑھے، اور روزہ بھی مسجد میں ہی افطار کرے۔ تو مغرب کی نماز سے پہلے پہلے اس کو مسجد میں موجود ہونا چاہیے۔ تو پھر جو ہے یعنی 20واں روزہ جو ہوگا نا، 20ویں روزے والے دن مسجد میں چلا جائے بندہ، اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ، اور وہاں پر پہنچ جائے، اور روزہ جو ہے افطار بھی مسجد میں کرے اور نماز بھی وہیں پڑھے، اور بیٹھ کر جو ہے اعتکاف کی نیت کر لے۔ اور پھر جو ہے نا اس کے اوپر اب اعتکاف کی جو ضرور ذمہ داریاں ہیں وہ پھر اس کے اوپر شروع ہو جائیں گی۔ پھر وہ باہر بھی نہیں نکل سکے گا، پھر اس کے اوپر اعتکاف کی تمام شرائط جو ہیں وہ اس پر لاگو ہو جائیں گی۔ اب اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں۔ ابھی جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ ہر مسجد میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر بندہ جب مسجد میں جائے گا جس میں اعتکاف کر رہا ہے، تو اب 20ویں روزے کو جاتا ہے تو پہلے جا کر مسجد والوں سے پوچھے کہ مسجد کی حد کہاں سے کہاں تک ہے، اور وہاں پر غسل خانہ دیکھے، وضو خانہ دیکھے، جوتے رکھنے کی جگہ دیکھے، سٹور دیکھے کوئی ہے، نماز جنازہ کی جگہ ہوتی ہے، حوض ہوتا ہے، مختلف طریقے ہوتے ہیں مختلف مسجدوں میں مختلف۔ تو بندہ دیکھے وہ چیزیں جو جگہ ہیں، پھر ان سے پوچھے کہ مسجد کے احاطے میں کون سی چیز شامل، کون سی جگہ شامل ہے مسجد کے احاطے میں، اور کون سی نہیں ہے، کیونکہ جو مسجد کے احاطے میں شامل ہے وہاں تو وہ جا سکے گا اعتکاف کی صورت میں بھی، کیونکہ وہ مسجد کا حصہ ہوگی۔ اور جو مسجد کا حصہ نہیں ہوگی، جس کو مسجد شمار نہیں کی جاتی، وہاں پر وہ اعتکاف والا بندہ نہیں جا سکتا۔ غسل خانہ ہے، وضو خانہ ہے، اس طرح جوتے کی جگہ وہ بھی علیحدہ، یا اس طرح یہ اعتکاف والی جگہ تو نہیں ہے نا۔ نماز جنازہ کی کوئی جگہ بنائی ہوئی وہ بھی اعتکاف والی جگہ نہیں ہوتی، اعتکاف والے کی جگہ نہیں ہوتی، تو اس لیے وہاں نہیں جانا ہوتا۔ مسجد والوں سے بندہ پوچھ لیتا ہے کہ کون سی جگہ جو ہے وہ مسجد کے اندر شامل ہے اور کون سی جگہ نہیں ہے، تو پھر بندے کو پتہ چل جاتا ہے، وہ پھر آسانی سے جو ہے نا وہ پھر اس جگہ پر جا سکتا ہے جہاں پر جو مسجد کی جگہ ہے، لیکن جو نہیں ہے وہاں پہ نہیں جانا، ورنہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔
اور ایک چیज़ اور ہے کہ احترام مسجد کرنی ہے کہ اعتکاف والے پر مسجد کا احترام بہت ضروری ہے. وہاں پر اونچی آواز نہیں کرنی، بلا ضرورت بات نہیں کرنی، دنیاوی بات تو کرنی ہی نہیں ہے نا. کیونکہ دنیاوی بات کریں گے تو 60 سال کے جو اعمال ہیں نا نیک، وہ تباہ ہو جائیں گے. وہ ایک بات دنیا کی آپ کے 60 سال کے گناہ جو ہیں وہ، کسی جگہ یہ بھی آتا ہے 40 سال کے گناہ جو ہیں وہ لے ڈوبتی ہے. یعنی ایک بات جو ہے، تو پھر آپ جتنی باتیں کریں گے اتنے 40 سال کے وہ گناہ ختم ہوتے جائیں گے، 40 سال کے نیک اعمال ختم ہوتے جائیں گے. تو دنیا کی بات کرنی ہی نہیں ہے نا وہاں پہ. تو دوسری بات مسجد میں ہنسنا نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. تو کچی پیاز نہیں کھانی، لہسن نہیں کھانا، مولی نہیں کھانی، بدبودار کوئی چیز نہیں کھانی تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے، کیونکہ فرشتے رحمت کے دور ہو جاتے ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بندے کے قریب نہیں رہتی. تو کوئی لباس جو ہے بندے کا، وہ اگر پسینہ آتا ہے زیادہ تو لباس کو تبدیل کرنا چاہیے. لباس یہ نہیں ہے کہ بدبودار پہنے، بندہ لباس کو صاف ستھرا رکھے. اور مسجد میں بھی گندگی نہ ڈالے، مسجد کے فرش کو بھی صاف ستھرا رکھے اور ہر صفائی کا بڑا خیال رکھے. اور جوتے جو ہیں وہ اپنے اگر اندر لانے ہیں تو وہ جوتے کے بیگ یعنی کہ جیسے ہوتے ہیں وہ بیگ بنائے، اور وہ تھیلے یا کوئی ایسی چیز اس کے اندر جوتے لے کے آئے، لے کے جائے. اگر وضو خانے جانا ہے یا اس طرح جوتے کا حساب کتاب جو ہے وہ اس کو بھی احترام سے رکھے، تاکہ مسجد کے اندر جو ہے نا وہ گندگی نہ پھیلے. مسجد میں دوڑنا بھی نہیں ہے، مسجد میں زور سے بھی نہیں چلنا، قدم زور سے نہیں رکھنا، دھڑک پیدا نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں دھمک پیدا نہیں ہونی چاہیے. یہ سب منع ہے. اور آرام آرام سے مسجد میں چلنا ہے. وضو کر کے بندہ آئے تو وضو کے قطرے جو ہیں وہ مسجد کے فرش پر گرانا بالکل ناجائز ہے، اس سے بچیں. اور وضو وہیں سے جب آتے ہیں راستے میں صاف کر لیں اچھی طرح، تولیہ وغیرہ ساتھ لے جائیں. اور مسجد میں جو ہے وہ چھینک کی آواز بلند نہیں کرنی. بس جتنا آ جائے چھینک کی آواز کو دبانا ہے جتنا زیادہ ہو سکے. اور ڈکار تو بالکل لینا نہیں ہے نا، کیونکہ ڈکار کو نہیں لینا. اور جمائی جو آتی ہے، جمائی کی آواز بھی نہیں نکالنی، کیونکہ وہ شیطان کی آواز ہوتی ہے. مسجد میں مذاق نہیں کرنا، نہ ایک دوسرے کا منہ چڑھانا ہے، نہ نقل کرنی ہے کسی کی، اور نہ مسجد کے فرش کے اوپر کوئی چیز پھینکنی ہے اس طرح زور سے یا اس طرح سے بے ادبی فرش کی بھی نہیں کرنی. کہ بلکہ جو ہے نا آہستہ سے رکھنا ہے کچھ بھی ہے. تو مسجد میں کھانا پینا تھوڑا کھانا ہے، تاکہ جو ہے نا بندے کی ہوا زیادہ نہ نکلے اور مسجد میں بدبو نہ پھیلے. تو یہ ذرا خیال رکھنا ہے. اور مسجد میں جب بیٹھیں تو قبلہ کی طرف پاؤں نہ کریں، اور اگر کوئی قرآن پاک پڑھا ہے تو اس کی طرف بھی پاؤں نہ کریں. کوئی نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، تو ان کی طرف بھی پاؤں نہ کریں، احترام کریں. یہ بہت ضروری ہے، بہتر کام ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو بندے کو اجازت ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد سے باہر دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے بندہ جا سکتا ہے. تو وہ اس کا یہ ہے کہ خطبہ اس کو پتہ ہونا چاہیے، پتہ کرا لے کہ وہاں پر خطبہ کتنے بجے ہوتا ہے. تو خطبہ سے اتنی دیر پہلے نکلے کہ 4 سنتیں پڑھنے کی اس کے پاس گنجائش ہو. یعنی 4 سنتیں وہاں پڑھنے کا وقت ہو جب پہنچے وہاں پہ، اتنے حساب میں وہ نکلے یہاں سے. اور وہاں پھر نماز پھر جمعے کی وہ پڑھ کے فرض پڑھ کے واپس آ جائے. اب سنتے یہیں پڑھے اپنا جہاں اعتکاف باقی نماز پوری کرے. تو اس طرح سے بندہ جو ہے پیشاب پخانہ وغیرہ یا اس چیزوں کے لیے جا سکتا ہے. اگر اس کو احتلام ہو جاتا ہے کوئی ایسا سلسلہ ہے تو پھر وہ نہانے کے لیے بھی غسل خانے میں جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے نا اعتکاف والے کے لیے جو جائز کام ہے نا وہ کیا کیا ہیں، یعنی جو کام وہ اعتکاف والا بندہ کر سکتا ہے. اب یہاں پر ایک بات اور بتانے کی ضرورت ہے کہ اعتکاف اگر عورت کرنا چاہتی ہے تو عورت اعتکاف گھر میں کرے، بہتر اس کے لیے یہی ہوتا ہے. کیونکہ وہ معتکف ہوگی گھر میں، کیونکہ وہ گھر کی مسجد بنا لے گی، ایک جگہ مخصوص کر لے گی. تو اس کے اندر جو ہے وہ اعتکاف اس کا ہوگا. اور وہاں پر جو ہے خاص طور پر جو سب سے اہم بات ہے وہ اپنے خامند کی اجازت ہے. اگر خامند اجازت نہ دے تو پھر عورت اعتکاف نہیں کر سکتی. لہذا خامند کی اجازت لے لے، اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ اعتکاف کرے اور گھر کا اعتکاف کرے. اگر اعتکاف کے دوران اس کو ماہواری ہو جائے، مینسز ہو جائیں، تو اعتکاف توڑ کر باہر آ جائے. اور اس دن کا روزہ اگر رکھا ہوا ہے تو روزہ بالکل قائم رکھے، اور شام کو روزہ افطار کرے اسی طرح ہی، اور بہتر عمل ہے. اور پھر جو ہے نا وہ اعتکاف دوبارہ اس کی قضا کرے گی. تو
اس کا جو ہے سلسلہ جو چیزیں اعتکاف میں جائز ہیں وہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اعتکاف میں کون کون سی چیزیں جائز ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ کھانا پینا جائز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کھانا پینا سونا یہ جائز ہے۔ ضروری بات کر سکتے ہیں اعتکاف میں، کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، عطر لگا سکتے ہیں، سر یا داڑھی میں تیل لگا سکتے ہیں اور سر میں تیل بھی ڈال سکتے ہیں۔ داڑھی کا خط بنانا ہے تو وہ بھی وہیں بنا سکتے ہیں، لیکن مسجد میں ذرا احتیاط کرنا ہے کہ وہ نیچے کچھ کپڑا کوئی چیز کا کچھ رکھیں گے تاکہ وہ جو ہے نا مسجد میں کوئی ذرا بھر بھی کوئی گندگی یا کچھ نہ پھیلے۔ زلفیں تراش کر سکتے ہیں، کنگھی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بندے کا ہوا خارج ہوتی ہے تو وہ اب پتہ نہیں سویا ہوا ہے تو پھر وہ ہوتی ہے تو وہ ہونے دیں، پھر ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوشش کرے بندہ تھوڑا کھائے تاکہ وہ جو ہے نا وہ اس کا اندر کا نظام ٹھیک رہے اور ہوا زیادہ خارج نہ ہو تاکہ بدبو نہ پھیلے۔ کپڑے برتن مسجد کے اندر دھو بھی سکتے ہیں، اور لیکن مسجد کو جو ہے نا فرش کو گندا نہیں کرنا۔ مریض جو ہے اگر بندہ ہو گیا ہے، یعنی اگر وہ جو بندہ اعتکاف کرنے والا وہ مریض ہو گیا ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، تو پھر ڈاکٹر مسجد میں آ کر اس کا معائنہ بھی کر سکتا ہے، اس کو دوائی لکھ کر دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے مسجد میں بیٹھا ہوا بندہ وہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ دین کا علم یعنی قرآن پڑھ سکتا ہے، کوئی قاعدہ پڑھ سکتا ہے، الف با تا سا پڑھ سکتا ہے، کچھ اور یعنی جو کچھ بھی پڑھنا چاہے، شریعت کا علم حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ دعائیں سیکھے، سنتیں سیکھے، سکھائے، یہ سب کام ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہتر عمل ہے، اس طرح سے بندہ اجازت ہے کر سکتا ہے۔ اعتکاف جو ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ سکتا ہے تاکہ ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ ہاں، یہاں پر ایک چیز میں وہ بتانا بھول گیا تو جائز چیزوں میں مجھے یاد آیا کہ اگر بندہ گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو لیکن وہ بندہ بذات خود گھر سے جا کر کھانا بھی لا سکتا ہے، لیکن وہ جیسے گھر میں جاتا ہے دروازہ بجائے گا کھانا بس وہ ادھر تیار ہو تو وہ فوراً اس کو دے دیں تو وہ لے کے آ جائے۔ تو اس طرح سے کھانا بھی گھر سے اپنا لا سکتا ہے اگر اس کا کوئی لانے والا نہیں ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے۔ تو اس طرح سے تو مسجد میں جو ہے بس کوشش کرنی ہے کہ مسجد کو پاک صاف رکھنا ہے اور صاف ستھرا رکھنا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اب کون سی چیزیں ہیں جو اعتکاف کو توڑ دیتی ہیں، یعنی اعتکاف ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیں بچنا ہے اس سے۔ اگر عورت یعنی بیوی بھی ہو تو اس کو چھو نہیں سکتے، اس سے یعنی اور اس طرح سے یہ پہلی بات، اور مسجد سے باہر بھی نہیں جا سکتے، اور جو ہے اگر کسی کا جنازہ ہے تو جنازہ کی نماز پڑھنے بھی نہیں جا سکتے، چاہے اپنے والدین بھی فوت ہو جائیں۔ تو اگر بھول کر بھی مسجد سے باہر نکل پڑے گا بندہ تب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر بھی نکل پڑے گا نا تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے جو مسجد کے احاطہ بندہ پہلے دیکھ لے، اگر مسجد کے احاطے کے باہر چلا جائے گا کبھی تو وہ بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو شرعی ضرورت کے بغیر اگر راستے میں بندہ چلتے ہوئے رک گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جیسے آپ وضو کر کے آ رہے ہیں تو اگر کوئی ضروری بات کرنی ہے تو چلتے چلتے کر لیں، روک کے کی تو پھر کام خراب ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا رکنا نہیں ہے، بس وہ چلتے ہوئے بات ضروری کرنی ہے کر دیں، اور جب اندر آ جائیں گے تو مسجد میں ضروری بات پھر بعد میں مکمل وہاں کر لیں۔ تو روزہ توڑ دینے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اگر روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے روزے کو توڑنا کا مطلب ہے اعتکاف توڑنا ہے۔ روزہ کھولنا اور رکھنا جو ہے اس میں خیال رکھنا ہے کہ روزہ کھولنے کا جو وقت ہے اسی وقت کھولیں، جو ہی وقت ہو جاتا ہے بس اس وقت کھول لیں، یہ نہ ہو کہ بیٹھے رہیں آپ آرام سے، یا وقت سے پہلے کھول دیا تو وہ پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ رکھنے کا ٹائم ختم ہو گیا، اب بعد میں آپ پھر بھی کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر روزہ تو نہ ہوا۔ تو اس لیے جو ہے نا، اور جب وضو کریں تو پانی کو کلی کرتے وقت ذرا خیال کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اندر چلا جائے تھوڑا سا قطرہ بھی، تو روزے کو
توڑ دے گا، تو پھر خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اور پیشاب کرنے گیا ہے اور اس کا کوئی قرضہ دینا تھا، قرض دار نے روک لیا ہے، تو پھر وہ اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، کیونکہ رک گیا ہے اس کی باتوں میں، تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ تو اسی طرح اگر بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے جب آیا تھا اعتکاف میں اس کا دماغی توازن ٹھیک تھا، لیکن اعتکاف کرتے کرتے وہ پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی مرض کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے کہ اس کی بیماری جو ہے اس حالت میں ہے کہ اب اس کو ہسپتال داخل ہونا پڑے گا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو پھر وہ مسجد کی حد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بعض بندے ہوتے ہیں ان کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، اگر وہ نیند میں چلتے ہوئے مسجد کی احاطے سے باہر ہو گیا تو سمجھو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، تو اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح اگر احتلام ہو گیا ہے، بندہ سوتے ہوئے اس کا خراج ہو گیا ہے اور احتلام کی صورت ہو گئی ہے، تو احتلام کی صورت میں اگر مسجد کے اندر نہانے کا انتظام نہیں ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ باہر نہانے کے لیے، پاک ہونے کے لیے، غسل جنابت کرنے کے لیے جا سکتا ہے، اجازت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وضو پر وضو نہیں کر سکتا، جیسے ہے نا ایک وضو موجود ہے، بعض بندے ہوتے ہیں نا وضو موجود ہے پھر دوسری نماز کے لیے اگلا وضو کرتے ہیں، پھر ایسے جبکہ وضو پہلے موجود تھا، تو وضو کے اوپر وضو نہیں کرنا۔ اعتکاف والا بندہ جو ہے وضو پر وضو نہیں کرے گا، اگر وضو پہلے موجود ہے تو اور وضو نہیں کرے گا، وہی وضو جو ہے وہ کام دے گا آگے۔ اسی طرح سے جو جمعے کے دن غسل کرتے ہیں، وہ غسل سنت کہتے ہیں جی، وہ ہم کریں گے، تو وہ غسل جو ہے جمعے کا غسل جو ہے وہ بھی اعتکاف والا بندہ نہیں کرے گا، اس کے لیے جائز نہیں ہے، جمعے کا غسل بھی نہیں کر سکتا۔ اگر بندے کو ٹھنڈک، وہ گرمی لگ رہی ہے اور بہت شدید اور اس طرح معاملہ ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، تو ایسا غسل نہیں اجازت، اپنا وہ جو اعتکاف توڑ دے گا ورنہ، تو اس لیے غسل کی اجازت نہیں ہے، اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے غسل نہیں کرنا، اور جمعے کا غسل بھی نہیں کرنا، اور وضو پر وضو بھی نہیں کرنا، ورنہ اعتکاف خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو بد نگاہی نہیں کرنی۔ بد نگاہی کا مطلب مسجد سے کہ باہر نظر آتا ہے کہیں، تو وہاں سے یہ نہیں ہے کہ کوئی عورت جا رہی ہے، کچھ اور لوگ جا رہے ہیں تو ان کو دیکھنے کی کوشش کرے بندہ، نہیں، اپنی نگاہ جو ہے مسجد میں رکھیں، اپنے قرآن پاک پر رکھیں، اپنی تسبیح پر رکھیں، اپنے دھیان میں رہیں، بد نگاہی نہیں کرنی، بدگمانی بھی نہیں کرنی۔ بدگمانی کا مطلب ہوتا ہے بندے جیسے بیٹھے ہیں اور بھی اعتکاف والے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں اپنے دل میں گمان رکھنا، برا خیال رکھنا، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ برا خیال کسی کے بارے میں رکھ لیا نا، تو سمجھو وہ بھی کام خراب کر لیا آپ نے۔ اور روزہ جو ہوتا ہے نا، یہ روزہ جیسے غبارہ ہوتا ہے نا، غبارہ جیسے اس کے اندر سوئی تھوڑی سی چبو نا تو وہ اس کی ہوا نکل جاتی ہے غبارے کی، تو یہ جو اگر یہی سمجھیں کہ اگر روزہ غبارے کی طرح ہو تو بندہ جھوٹ بولے یا غیبت کرے یا چگلی کرے، تو وہ غیبت، چگلی، جھوٹ جو ہے نا، وہ ایسی چیز ہے کہ جیسے غبارے کے اندر سوئی چبھو تو وہ ہوا نکل جاتی ہے، اس لیے بندہ جو روزے دار ہوتا ہے جب وہ جھوٹ، غیبت، چگلی کرتا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح یہ جس طرح سوئی چبھو ہوتے، وہ جو ہے نا اس کی ہوا نکل گئی غبارے کی، تو سمجھو روزہ ختم ہو گیا، وہ غیبت چگلی کی تو کام خراب۔ اسی طرح بندہ حسد بھی نہیں کر سکتا روزے کے ساتھ، تہمت نہیں کرتا، بہتان نہیں باندھتا، مذاق نہیں کرتا، کسی کے اوپر طنز نہیں کرتا، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، فحش باتیں نہیں کرتا، موسیقی نہیں سنتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، ناحق لڑائی نہیں کرتا، اور داڑھی کو جو منڈانا ہوتا ہے نا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ داڑھی جو ہے نا وہ اس وقت جب اعتکاف کرتا ہے بندہ، اس کو یہ نہیں ہے کہ داڑھی کو شیو کرنا شروع کر دے، وہ بھی بہتر نہیں ہے کیونکہ وہ سنت کے خلاف ہے، تو بہتر ہے جتنا وہ آتی ہے اس کو خط بناتا جائے بندہ۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ سخت گناہ ہیں، تو اس لیے اعتکاف میں بڑا خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا۔ تو اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے یعنی کہ جن کا یعنی اگر بندہ ایسی صورت ہو جائے تو پھر آپ اعتکاف توڑ سکتے ہیں،
कैसी सूरत हो जाए? पहली तो बात मैंने जैसे अर्ज़ की थी कि सख्त बीमारी हो जाए, बंदा बीमार हो जाए, अब उसको अस्पताल में दाखिल होना है, तो इधर से जाना है, तो फिर वो जाएगा, मस्जिद की हद जब छोड़ेगा तो उसका इत्काफ टूट जाएगा। इत्काफ तोड़ सकते हैं, इजाज़त है, क्योंकि सख्त बीमारी में जान को बचा सकते हैं, लेकिन इत्काफ वो टूट जाएगा तो उसकी कज़ा फिर वाजिब है। जिहाद के लिए अगर कोई निकलना है, अगर कोई ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो फिर उसके लिए भी निकल सकते हैं, एतकाफ भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अब वो जहाँ जिहाद की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर ये भी मुमकिन है। अगर कोई बंदा किसी को ज़बरदस्ती मस्जिद से बाहर ले जाता है तो वो उसका एतकाफ समझो ख़त्म हो गया, क्योंकि मस्जिद की हदूद से बाहर निकला तो एतकाफ गया। अगर बंदा मस्जिद में बैठा हुआ है, उसका कोई वारंट गिरफ्तारी आ गई है, अरेस्ट होना है उसको, अब पुलिस आके ले जाती है, अरेस्ट कर लेती है, या कोई ऐसा सिलसिला हो जाता है, तो जब वो मस्जिद की हदूद से निकलेगा इत्काफ ख़त्म। तो या एक चीज़ और होती है किसी मामले में, अब यहाँ पर इत्काफ तोड़ सकता है बंदा के अगर किसी मामले में बंदे की गवाही अदालत में चाहिए। अब गवाही बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दूसरे बंदे पर जो है ना वो कोई मुसीबत पड़ जाएगी, वो कोई अगर वो कत्ल का मामला है तो उसके ऊपर फांसी की सज़ा हो जाए, या कोई ऐसे या बहुत कोई ख़तरनाक सिलसिला हो जाए, बंदे की गवाही के ऊपर है, अगर वो गवाही दे तो वो बंदे का केस जो है वो ठीक हो सकता है, क्योंकि ये सच्चा गवाह हो। अगर गवाही देनी ज़रूरी हो जाए और बंदा जो है एतकाफ़ में हो तो वो इजाज़त है कि एतकाफ़ तोड़ कर गवाही दे ताकि उस बंदे को बचाए। तो अपना एतकाफ़ उसका टूट गया, उसकी फिर कज़ा करेगा, वाजिब होगा, कज़ा वाजिब होगी, कज़ा फिर दोबारा करेगा। तो ये बेहतर अमल है बंदे का। तो इस तरह से एतकाफ़ जो है वो उसके एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। औरतों का एतकाफ़ जो होता है ना, वो घर में मैंने अर्ज़ किया था मस्जिद बैत बनाएं, बैत का मतलब घर, घर की मस्जिद बनाएं, और उसमें जो है ना उस मस्जिद से, घर की मस्जिद से बाहर नहीं जाना, उसी में रहना है। खामिन से इजाज़त ज़रूर ले लें, और इजाज़त के बगैर उनका एतकाफ़ ठीक नहीं होगा, वो नहीं माना जाएगा, उसकी कबूलियत नहीं होगी। तो बाकी जो माहवारी और नफास के अयाम से औरत पाक होनी चाहिए, और एतकाफ़ में वो अपने दिन वगैरह गिन ले, ऐसा ना हो कि एतकाफ़ के अंदर अगर उसका वो जो दिन शुरू हो जाए तो फिर एतकाफ़ उसका ठीक नहीं होगा। बेहतर है पहले अंदाज़ा अपना लगा ले। तो एतकाफ़ के दौरान अगर माहवारी शुरू हो जाए तो एतकाफ़ तोड़ दे, और फिर जो है उसका एतकाफ़ जो है उसकी कज़ा वाजिब है, फिर उसको वो बाकी दिन जितने रहते थे वो करने पड़ेंगे, एतकाफ़ फिर दोबारा से उसको करना पड़ेगा। एतकाफ़ के दौरान औरत सीने पर होने का काम भी कर सकती है, वो कुछ यानी कोशिश करे कि इबादत में लगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर वो घर के कोई ज़रूरी जैसे कोई होता है, बच्चों की सिलाई का कुछ काम रहता है, कोई बटन ठीक करने है, किसी को कोई चीज़ लगानी है, कुछ करना है, तो वो ऐसे काम कर सकती है। इसी तरह औरत जो है उसको चाहिए तिलावत कुरान करती रहे, दुरूद शरीफ पढ़े, नफल पढ़े, और ज़िक्र करे, और कुरान पाक तर्जुमा तफसीर भी पढ़े, समझे, दीन को समझे, और इस दीन की किताबें पढ़े, और इसी तरह से अपना वक्त बेहतर तरीके से अल्लाह की याद में गुजारे। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कज़ा जो होता है उसके बारे में ये भी आता है कि औरत अगर इस पोजीशन में हो, कज़ा एतकाफ़ जो है वो उसको अदा नहीं कर सकती, और हालत ऐसी है, तो फिर वो जो है उसका फ़िदिया देगी। फ़िदिया फ़ितराने के बराबर होता है, जितना फ़ितराना होता है उतना उसका फ़िदिया देना पड़ेगा। लेकिन उस सूरत में कि अगर उसकी पोजीशन ऐसी हो कि वो एतकाफ़ वाजिब दोबारा नहीं कर सकेगी, तो फिर यानी एतकाफ़ अगर टूट गया, माहवारी हो गई, अगर एतकाफ़ तोड़ दिया तो एतकाफ़ दोबारा करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकती, उसकी हालत ऐसी है, तो फिर उसको यानी क्या करना पड़ेगा, फिदिया देना पड़ेगा, फितराने के बराबर होगा। एतकाफ़ के दौरान ज़रा अगर बंदा देखे कि यकसुई इख्तियार करनी है तो पर्दा लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पर्दा आप लगा लें ताकि दूसरों से आपकी जो है वो नज़र ना आए, ताकि आप अपना काम जो है यकसुई से कर सकें, इबादत कर सकें, तसल्ली से कर सकें। एतकाफ़ के दौरान आप अपना सुई धागा ले जाएं ताकि कोई ज़रूरत पड़ जाए, कोई कैंची ले जाएं छोटी सी, कोई तस्बीह ले जाएं, कुरान मजीद ले जाएं, मिसवाक ले जाएं, सुरमा ले जाएं, शदी तेल की शीशी ले जाएं,
کنگھی لے جائیں، آئینہ بھی لے جائیں، اپنا خوشبو کوئی ہے تو وہ بھی ساتھ لے جائیں، کپڑے لے جائیں، ایک دو سوٹ جو ہیں، دو چار جو بھی، تو امامہ شریف اگر مرد ہے تو وہ ٹوپی امامہ جو بھی وہ بھی ساتھ اگر لے جائے اچھی بات ہے۔ اسی طرح اپنی گلاس لے جائیں، پلیٹ لے جائیں، پیالہ لے جائیں، کپ لے جائیں، تھرماس کی بوتل لے جائیں، دسترخوان جو ہے وہ اپنا لے جاتے ہیں تو وہ بھی لے جائیں۔ دسترخوان کا مطلب کپڑا جو نیچے بچھانے والا ہے۔ دانتوں کے خلال کرنے کے تنکے لینے ہیں تو وہ بھی ٹوتھ پکس جس کو کہتے ہیں وہ بھی لے جائیں، اور اپنی نوٹ بک لے جائیں، ہو سکتا ہے کوئی اب وظیفہ لکھنا پڑتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، نوٹ بک لے جائیں، پین لے جائیں، قلم لے جائیں، اور تولیہ لے جائیں، رومال لے جائیں، چھوٹی چھری لے جائیں تاکہ فروٹ کاٹنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کوئی اسلامی کتابیں آپ کی ہیں تو وہ بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر ڈائری ہے، کوئی اسلامی باتیں لکھنی ہے، ڈائری اپنی لکھنی ہے، وہ بھی ساتھ لے جائیں۔ بستر جو ہے وہ اپنا دیکھیں جو مناسب ہے وہ لے جائیں، اور کمبل رضائی جو بھی مناسب، اگر وہ سردی ہوگی تو اس کے حساب سے، گرمی ہو تو اس کے حساب سے۔ اس کے علاوہ نزلہ زکام اور درد وغیرہ کے لیے گولیاں یا دوائی وغیرہ جو چھوٹی موٹی گولیاں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ لے جائیں۔ تو یہ اتنی چیزیں یہ جو ہے اپنے ساتھ بندہ لے جائے، اور جو بھی چیزیں لے جائے اس کو بند کر کے کسی اس میں رکھے، ڈبہ ہو یا کوئی چیز ہو، تاکہ جو ہے نا مسجد کے فرش پر جو ہے نا کوئی گندگی نہ پھیلے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جانا چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد میں اعتکاف جو ہے یہ نیت کرنی بہت ضروری ہے۔ اور نیت کرتے ہوئے ایک بات میں آپ کو عرض کروں، کیونکہ جب میں نے یہ اعتکاف کیا تو اس میں نے جو، اگر بندہ نیت جب کرتا ہے نا، اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کرے کہ یا اللہ ہمیں ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی طور پر اعتکاف کے دوران مکمل طور پر صحت مند رکھنا، یہ بھی دعا کرنی ضروری ہے۔ کیونکہ جب بندہ دعا کر لیتا ہے نا تو پھر وہ بیمار نہیں ہوتا۔ میں نے ایک دفعہ پہلے نیت نہیں کی تھی تو اس طرح دعا نہیں کی تھی تو بیمار ہو جاتا ہے بندہ، پھر وہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ اور اگر بندہ دعا کر لے نا تو پھر میں نے یہ دیکھا دعا کر کے نا تو بندے کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، بڑا بہترین طریقے سے اعتکاف گزرتا ہے، اور بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سکون پاتا ہے بندہ، اور اعتکاف کی جو لذتیں ہوتی ہیں وہ واقعی وہ بندہ اس کو حاصل کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں اعتکاف کی جو ہم نے دیکھی ہیں، ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت نصیب ہوگا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ نصیب کرے گا تو آپ مزے دیکھیں گے اعتکاف کے، کتنے لذتیں ملتی ہیں جو کہ اللہ کے خاص کرم سے ہوتی ہیں، اور اندر سینے میں، دل میں وہ محسوس ہوتی ہے، وہ اتنا لذت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے بندے کو، سکون جو اندر کا ملتا ہے نا وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں مل سکتا۔ تو یہ جو ہے یہاں پر ایک چیز اور بتانے والی ہے، وہ یہ ہے کہ وضو یا استنجا خانے میں جاتے ہوئے سلام وغیرہ کرنے کی اجازت ہے، ایک دوسرے کو سلام کریں، لیکن سلام کا جواب بھی دیں، لیکن وہ چلتے ہوئے کریں۔ اگر رک گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ جاتے ہیں ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اور ٹوائلٹ آپ کا فل ہے تو پھر یہی نہیں ہے کہ وہیں ٹوائلٹ کے پاس کھڑے رہیں، نہیں، واپس آپ مسجد میں آ جائیں، پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد پھر جائیں۔ اسی طرح سے تو جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ آپ جب بھی ٹوائلٹ فل ہوں یا اس طرح ہو، وہاں وضو کی جگہ نہیں ہے تو آپ واپس مسجد میں آ جائیں، جب جگہ تھوڑی دیر بعد پھر جائیں۔ اس لیے جو ہے نا، اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو ہے وہ مسجد کے اندر کرنی پڑے گی، اور وہاں پر جو ہے وضو خانے پر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر اسی پہ بیٹھے رہیں گے تو یہ آپ وہی ٹائم جو اندر گزارنا تھا مسجد کا وہ وہاں پہ آپ گزار رہے ہیں، تو یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، مسواک کرنے کی اجازت ہے کیونکہ سنت ہے وہ، تو ٹوتھ پیسٹ جو ہے یہ سنت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کا کام جو ہے وہ مسجد میں کرتے جائیں، اور وہاں جا کر جیسے کلی کرتا ہے بندہ پھر وضو کر لیتا ہے، وہ بہتر عمل ہے۔ صابن سے منہ نہ دھوئیں، کیونکہ صابن سے منہ دھونے کی اجازت نہیں ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے وضو کے بعد مسجد آ کر صاف یعنی کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ رستے میں جیسے آپ کا وہ ہے تولیہ وغیرہ، تو پانی وغیرہ وضو کا جو ہے رستے میں صاف کرتے آئیں، تو مسجد میں آپ چھینٹے نہ ماریں، زمین پر چھینٹے آپ کے نہیں پڑنے چاہیے۔ اور البتہ جو ہے وہ جب آپ تولیہ لے کے جائیں گے تو صاف کر کے آئیں گے تو بس ٹھیک ہے، الحمدللہ پھر۔ اور اسی طرح سے آخر میں وضو کر کے کلمہ شہادت ضرور پڑھیں۔ اور وضو خانے پر اگر آپ کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو پھر آپ خود نہ جائیں لینے، اس کو کسی اور کو بھیجیں جو کہ، تو اس وجہ سے وہ پھر اگر آپ خود جائیں گے تو اعتکاف توڑ دیں گے،
کیونکہ وہ آپ کی ضرورت نہیں ہوگی، تو اس لیے کسی اور کو بھیجیں۔ مسجد میں سوال کرنا حرام ہے، سوال نہیں کرنا، آپ کسی سے سوال نہیں کرنا، اپنے جو ہے نا گھر سے یا کوئی ضرورت ہے کسی سے بات کریں تو اگر وہ ایک بات ہے جیسے آپ کھانا وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ نہیں لا سکتے، کوئی اور لانے والا ہے، اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ وضو خانے پر برتن یا کپڑے دھونے نہ جائیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ برتن وہاں دھوتے رہیں اور کپڑے دھوتے رہیں، تو یہ نہیں ہے۔ جو بندے آپ کو کھانا دینے آتے ہیں یا کوئی ان کو کہیں وہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو لباس جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی تبدیل کرنا ہے، اور آپ پانی کی ضرورت ہے، پانی لینے کے لیے وضو گاہ نہیں جا سکتے، البتہ آپ پانی کا کولر یا کوئی چیز جو ہے مسجد کے اندر ہی رکھ لیں اپنے پاس، جگ میں یا کسی چیز میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے بندہ جو ہے وہ اس کو احتیاط کرنی ہے، کوئی اگر ٹوائلٹ جاتا ہے تو کوئی مشت زنی اور اس طرح کی کام نہیں کرنا، اگر کوئی کرتا ہے تو منی خارج ہو گئی، تو سمجھو اعتکاف گیا، روزہ ٹوٹ گیا، سب ختم ہو گیا اور گناہ علیحدہ ہوا، تو یہ دھیان رکھنا ہے۔ اسی طرح سے تلاوت کرتے ہوئے جو ہے اپنی آواز اتنی رکھنی ہے کہ دوسرا شخص جو بیٹھا ہے آپ کے ساتھ اعتکاف میں وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، اور جو بندہ دین کی اچھی باتیں جانتا ہو وہ دوسروں کو ضرور سکھائے۔ ہاں ایک بات اور ہے بڑی اہم، کہ جو اعتکاف میں دیکھا گیا ہے کچھ لوگ کسی کی گود میں سو جاتے ہیں، گود میں نہیں سونا، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اعتکاف جو ہے اس کے دوران باادب رہنا ہے، اور ہاں جب روزے پورے ہو جاتے ہیں، جیسے اگر 29 کا مہینہ ہے یا 30 کا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے، تو آپ جلدی نہ کریں باہر جانے کی، آرام سے بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعتکاف کو قبول کرے، اور جو ہے پھر نماز مغرب بھی پڑھیں وہاں پر، اور اس کے بعد انتظار کریں، اگر وہ جو ہے جو ہی وہ مسجد والوں کا اعلان ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے، رمضان کے روزے پورے ہو گئے ہیں اور چاند شوال کا نظر آ گیا ہے، تو پھر آپ دعا کر کے جائیں اور گریہ زاری کر کے سجدے میں کوشش کریں، سجدے میں چلے جائیں اور دعا کریں، یا اللہ یہ جو اعتکاف کیا تھا اس کو قبول فرما، اس میں جو کمی بیشی رہی ہے وہ اس کی ہم معافی چاہتے ہیں، اگر ہم نے اسی اعتکاف کے دوران کوئی حقوق اللہ ادا نہیں کیے، کمی بیشی رہی ہے، مسجد کے آداب نہیں کر سکے تیرے گھر کے یا اللہ، یا پھر جو ہے حقوق العباد میں کمی رہی ہے یا کسی طرح، تو ہر طرح کی معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کر کے نکلیں، تاکہ مسجد کے اندر سے اعتکاف کے اندر کوئی بھی ایسی چھوٹی موٹی غلطی کوئی بھی رہ چکی ہو تو اس کی معافی استغفار کر کے بندہ باہر جائے۔ بہتر عمل یہ ہے، انتظار کر کے آرام تسلی سے جائے بندہ۔ تو عید جو ہے انعام کی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ اس بندے کا دل نہیں مرے گا جب کہ سب لوگوں کے دل مر جائیں گے جو عید کی رات جو ہے جاگے گا۔ تو عید کی رات آپ جاگیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جاگنے کے لیے آپ جو ہے مارکیٹ کے چکر لگائیں اور چیزیں خریدیں اور ادھر ادھر جائیں، بلکہ آپ عید کی رات جو ہے وہ بہتر عمل کیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور اللہ نوافل پڑھیں اور اللہ کی یاد میں وقت گزاریں، اور عید کی رات جاگنے والے جتنا آپ جاگ سکتے ہیں اپنی توفیق سے اتنا جاگیں، کیونکہ 5 راتوں کو جاگنے والے جو ہوتے ہیں ان کو جنت نصیب ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو ہے یہ جو عید الفطر کی رات جو ہے، یہ اس کو جو جاگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑا کرم فرماتا ہے، جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس بندے کا دل مردہ نہیں ہوگا جو اس رات کو، عید والی رات کو جاگے گا۔ تو یہ آپ نے ذرا خیال رکھنا ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے، اور جب آپ وضو کر کے آئیں مسجد میں، جب اعتکاف کے اندر ہوں تو کوشش کرنی ہے، مجھے بھول گیا تھا پہلے کہنا، کہ جب آپ وضو کر کے آتے ہیں تو آپ مسجد کے اندر فوراً جو ہے تحیت المسجد کے 2 نفل پڑھیں، اور اس کے بعد تحیت الوضو کے 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد تحیت المسجد کے 2 نفل پڑھیں، تو 4 ہو جائیں گے۔ 2 نفل جو ہوں گے تحیت الوضو کے، اور 2 ہو جائیں گے تحیت المسجد کے، تو اس طرح وہ پڑھ لیں تو وہ مفت کا ثواب ہے، اور اس سے یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ
गुनाह गलतियां सब कुछ माफ़ कर देता है, और वज़ू में कमी बेशी है वो भी माफ़ हो जाती है। और अगर मस्जिद के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला मस्जिद के अंदर जो रहमत और बरकतें रखी हैं वो भी आपको अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। तो ये तहियतुल मस्जिद और तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद बहुत अहम है, तो इसको ना छोड़ें, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला इसका अजर अजीम आपको अता फरमाएगा। तो हमेशा कोशिश करनी है कि एतकाफ़ जो है उसको बाअदब रखना है। और तो हमेशा कोशिश करनी ये है कि एतकाफ़ के दौरान आप का रवैया ऐसा हो कि सब बाकी जब भी जाएं वापस और ज़िंदगी भर याद रखें और आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें कि ये बंदा जो था माशाल्लाह इतना अच्छा इखलाक वाला था। और आपको पता है हदीस मिलती है एक, और जन्नत में जाने वाले जो लोग होंगे उनमें एक बंदा ऐसा भी होगा जिसका सिर्फ इखलाक अच्छा होगा, बाकी अमाल नहीं होंगे। इखलाक अच्छे होने की वजह से जन्नत में बंदा जाएगा। तो इसलिए अपने अखलाक अच्छे करें, क्या पता हमें कौन सा अमल जो है वो हमें जन्नत में ले जाए। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब पे करम फरमाए, और माह रमज़ान में जो एतकाफ़ है उसके पूरे पूरे जो है हमें समरात अता फरमाए, और हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस दुनिया में उन्हीं की सुन्नतों और उन्हीं के नक्श कदम पे चल के और उन्हीं की सही पैरवी करके हमें अपने यहाँ मुशर्रफ फरमाए। आमीन।